अस्सलामु अलैकुम। आइए इस शानदार कहानी में एक साथ होता लगाएं। आओ जी, बातचीत शुरू करते हैं। आज का मौजू है सहाबा किराम, ईमान, जिद्दोजहद और जिंदगी के गोशे। क्या आप जानते हैं कि ये उन्वान इस्लामी तारीख में कितनी अहमियत का हामिल है? ये कोई आम कहानी नहीं है। ये वो कहानी है जिसने इस्लाम की बुनियाद ही डाली, जिसने इस दीन को पूरी दुनिया में फैलाया और जिससे हम आज तक सबक सीखते हैं। सोचिए, एक वक्त था जब इस्लाम एक छोटे से गिरोह के अलावा किसी को मालूम ही नहीं था। मक्का में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म व सितम का पहाड़ टूट रहा था। उनके पैगाम को कबूल करने वालों को सताया जा रहा था और मुसलमानों पर हर तरफ से मुश्किलात का सामना था। यही वो वक्त था जब सहाबा किराम ने अपनी जिंदगियां दांव पर लगा दी। इनमें से कुछ तो ऐसे थे जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। कुछ मालदार थे, कुछ गरीब, कुछ नौजवान, कुछ बूढ़े, लेकिन उन सबको एक चीज़ जोड़ती थी, ईमान। ये ईमान था जिसने उनको मुश्किलात से न डरते हुए, अपने घर बार और मालवाओ दौलत से दस्तबरदार होते हुए, एक नए दीन की तबलीग और हिफाजत के लिए खड़ा कर दिया। खालिद बिन वलीद एक बहादुर सिपा सालार जो इस्लाम से कब्ल कुरैश के बहुत ताकतवर फौजी थे, अपनी अजीम सलाहियतों के बावजूद इस्लाम के दुश्मन थे। लेकिन जब उन्होंने इस्लाम की हकीकत को समझा तो वो इसमें ऐसे शामिल हुए कि जैसे दुनिया में कोई उनका मुकाबला न कर सके। सोचिए, एक ऐसे शख्स का ईमान जो दुश्मन था और फिर इस्लाम का सबसे बड़ा सिपा सालार बन गया। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी साथी, अपने माल व दौलत को इस्लाम की खातिर छुपा कर रखते थे। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का फैसला किया तो उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ जाना और उनकी हिफाजत के लिए अपनी सारी दौलत सिर्फ कर दी। ये ईमान का क्या कमाल था। और उम्र फारूक रज़ी अल्लाह अन्हा की बात करें तो वो इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक थे, लेकिन इस्लाम की हकीकत को जानने के बाद वो इस्लाम में आए और फिर इसके सबसे बड़े मुहाफिज बन गए। इनकी जिंदगी का हर लम्हा इस्लाम की खिदमत में वक्फ था। सहाबियात का किरदार भी कम अहम नहीं था। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी, उनकी सबसे बड़ी हामी थीं। इन्होंने जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबुवत का दावा किया तो उन्होंने इन्हें बग़ैर किसी शक व शुबह के कबूल किया और उनका साथ दिया। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से तो हम सब वाकिफ़ हैं। उनके इल्म और फ़हम की वजह से वो इस्लामी तारीख़ का एक अजीम हिस्सा हैं। ये सहाबा किराम ने ही इतनी ज़्यादा मुश्किलात और मसाइब का सामना किया, जंगों में जानों का नजरान पेश किया, दुनिया के जुल्म व सितम का मुकाबला किया और फिर भी अपने ईमान पर कायम रहे। उनकी ज़िंदगियां दुनिया के सामने एक ऐसा मिसाल है जिससे हमें सबक सीखना चाहिए। इन्होंने न सिर्फ इस्लाम का पैगाम पूरी दुनिया तक पहुंचाया बल्कि हमें अपनी ज़िंदगियों से ये भी सिखाया कि ईमान किस तरह मुश्किलात से गुजरने की ताकत देता है। ये कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है कि उन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी दी। ये कहानी इनकी ज़िंदगी के हर पहलू का अहाता करती है, उनके ख़ानदानी ताल्लुकात, उनकी मुआशरती ज़िंदगी, उनके तिजारती मामलात और उनका मुकम्मल ज़िंदगी गुजारने का अंदाज़। यही वजह है कि सहाबा किराम, ईमान, जिद्दोजहद और ज़िंदगी के गोशे इस्लाम की तारीख़ में इतना अहम है। ये महज एक तारीख़ी वाक़या नहीं है, ये एक ऐसा दर्स है जो हर नस्ल के लिए काबिल अमल है।
اس لیے جب بھی آپ اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں، صحابہ کرام کی زندگیوں کا گہرائی سے مطالعہ کریں، ان کی زندگی سے سبق حاصل کریں اور ان کے ایمان، جذبے اور قربانیوں کو یاد رکھیں۔ وہی لوگ تھے جنہوں نے اسلام کی بنیاد رکھی اور اسے پوری دنیا میں پھیلانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ ان کی زندگیوں کا مطالعہ ہماری زندگیوں کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ ارے یار، آج میں تمہیں ایک ایسی کہانی سناتا ہوں جو میرے دل کے بہت قریب ہے۔ ایک ایسی کہانی جس میں ایمان، جدوجہد اور محبت کا ایسا امتزاج ہے کہ سن کر روح چوم اٹھے گی۔ بات ہے صحابہ کرام کی، ان عظیم لوگوں کی جنہوں نے اسلام کی بنیاد رکھی اور پھر اس کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں تک قربان کر دی۔ یہ کہانی اتنی دلچسپ ہے کہ گھنٹوں سننے کو جی چاہے گا۔ سوچو، زمانہ تھا جاہلیت کا، عرب کے صحراؤں میں جہالت اور شرک کا راج تھا۔ لوگ بتوں کی پوجا کرتے، کمزوروں پر ظلم و ستم کا بازار گرم تھا، خواتین کی کوئی قدر نہیں تھی۔ پھر ایک دن مکہ کے شہر میں ایک شخص نے ایک ایسا پیغام لایا جس نے دنیا کی تاریخ ہی بدل کر رکھ دی۔ یہ شخص تھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا آخری نبی۔ انہوں نے اللہ کا پیغام لایا، ایک پیغام جو مساوات کا، عدل و انصاف کا، محبت و بھائی چارے کا پیغام تھا۔ یہ ایک ایسا انقلاب تھا جس کی بنیاد اللہ کی وحدانیت پر تھی، جس نے بت پرستی اور ظلم کو چیلنج کیا۔ اور یہاں سے شروع ہوتی ہے صحابہ کرام کی کہانی۔ ابتدائی لمحات کتنے مشکل تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ شروع کی تو ان کے سامنے سخت مخالفت کا سامنا تھا۔ مکے کے سرداروں نے انہیں طرح طرح سے ستایا، ذلیل کیا اور ان کے پیروکاروں پر بھی ظلم و ستم ڈھائے۔ لیکن ان سب کے باوجود چند لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین کر لیا۔ یہی تھے وہ لوگ جنہیں ہم صحابہ کرام کہتے ہیں۔ ابھی وہ چند لوگ ہی تھے، لیکن ان کے دلوں میں ایسا ایمان تھا، ایسی محبت تھی کہ وہ کسی بھی آزمائش سے گزرنے کو تیار تھے۔ ان میں سے بعض مالدار تھے، بعض غریب، بعض عالم تھے، بعض جاہل، لیکن سب کا ایک ہی مقصد تھا، اللہ کی رضا حاصل کرنا اور اس کے پیغام کو پوری دنیا تک پہنچانا۔ تم تصور کرو، یہ لوگ دن رات اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سن کر اپنے اعمال کو درست کرتے اور مخالفت کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہتے۔ انہوں نے اپنے خاندانوں، اپنی جائیدادوں، اپنی عزت و آبرو کو داؤ پر لگا دیا تھا۔ انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے مددگار، جس نے بغیر کسی شکوہ و شبہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا اور ان کی ہر مشکل میں ان کے ساتھ کھڑے رہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی قوت اور دانش سے اسلام کی خدمت کی۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ اپنی دولت و مال سے اسلام کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالا۔ علی المرتضی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، جنہوں نے اپنی زندگی اسلام کی خاطر وقف کر دی۔ یہ چند نام ہیں، مگر درحقیقت ہزاروں ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذران پیش کیا۔ مکہ میں اذیتوں کا زمانہ گزرا، پھر ہجرت مدینہ کی کہانی ہے، ایک ایسا سفر جو ایمان اور ہمت کا ایک عظیم نمونہ ہے۔ مکہ سے مدینہ کی ہجرت نے اسلام کے لیے ایک نیا باب کھولا، اسلام کی پہلی ریاست کی بنیاد رکھی گئی۔ صحابہ کرام نے مدینہ میں مسجد نبوی کی تعمیر میں حصہ لیا، اسلامی معاشرے کی تشکیل میں مدد دی اور جنگوں میں شرکت کی۔ جنگ بدر، جنگ احد،
جنگ خندق، کتنی ہی جنگوں میں انہوں نے اپنی جانوں کا نذران پیش کیا، اللہ کے راستے میں لڑے اور دشمنوں کا مقابلہ کیا۔ ان کی قربانیوں نے اسلام کو پوری دنیا میں پھیلانے میں مدد دی۔ صحابہ کرام کی زندگی کے گوشے بہت دلچسپ ہیں۔ ان کی زندگیوں سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ ان کا ایمان، ان کی ہمت، ان کی قربانیاں، ان کا اخلاق، سب کچھ قابل تقلید ہے۔ انہوں نے زندگی کے مشکل ترین حالات میں بھی اللہ پر پورا بھروسہ رکھا اور اس کے راستے پر چلتے رہے۔ ان کی زندگیوں کا مطالعہ ہمیں زندگی کے صحیح راستے کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ صرف ایک داستان نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی زندہ مثال ہے جو ہمیں زندگی کی ہر مشکل میں ہمت و حوصلہ دے سکتی ہے۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ ان کی زندگیوں کی تعلیمات آج بھی ہمارے لیے مفید اور رہنمائی بخش ہیں۔ یہ ہمیں حق اور سچ کے لیے جدوجہد کرنے، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے اور اپنی جانوں کو اللہ کے راستے میں وقف کرنے کا درس دیتی ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی صحابہ کرام کی مختصر سی کہانی، ان کی زندگیوں کا ایک مختصر سا جائزہ۔ ان کی مکمل زندگی کا احاطہ کرنے کے لیے تو ہمارے پاس وقت ہی کم پڑ جائے گا، لیکن امید ہے کہ یہ مختصر سی کہانی آپ کے لیے دلچسپ اور معلم ہوگی۔ یہ ایک ایسا درس ہے جو ہمیشہ ہمارے دل میں زندہ رہے گا۔ ارے دوستو، آج میں تمہارے ساتھ ایک ایسی کہانی شیئر کرنا چاہتا ہوں جو واقعی دل کو چھو جاتی ہے۔ ایک ایسا سفر جو ایمان، قربانی اور جہد مسلسل کی ایک زندہ مثال ہے۔ بات کر رہا ہوں صحابہ کرام، ایمان، جدوجہد اور زندگی کے گوشے کی۔ یہ کوئی عام سی کہانی نہیں، بلکہ اسلامی تاریخ کا وہ باب ہے جو ہمیں آج بھی اپنی روشنی سے منور کرتا ہے۔ سوچو، ایک ایسا دور جہاں ظلم و ستم کا راج تھا، جہاں حق کی آواز دب گئی تھی اور ایک نئی صبح کا انتظار تھا۔ تب آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ وہ لوگ جنہوں نے ان کی بات پر یقین کیا، ان کی دعوت قبول کی اور پھر اپنی زندگیاں ان کے لیے وقف کر دیں۔ یہی تھے صحابہ کرام۔ یہ نام صرف نام نہیں ہے، یہ تاریخ کے وہ پتے ہیں جن پر ایمان، جہاد اور استقامت کا نقشہ کندہ ہے۔ اب بات شدت اختیار کرتی ہے۔ آئیے ان کے زندگی کے چند ابواب کھول کر دیکھتے ہیں۔ پہلا باب ہے ایمان کا۔ یہ کوئی معمولی ایمان نہیں تھا، یہ ایک ایسا ایمان تھا جس نے ان کی ہڈیوں میں خون بن کر دوڑا۔ جب کعبہ شریف کے بت توڑے گئے، جب مکہ سے مدینہ کی ہجرت کی گئی، جب بدری، احد، خندق جیسے معرکے لڑے گئے، ان کے ایمان میں کوئی کمی نہیں آئی۔ یہ ایک ایسا ایمان تھا جو آزمائشوں کی بھٹی میں اور بھی مضبوط ہوتا گیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایمان، جب سب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوے پر شک کیا تو انہوں نے اپنا سب کچھ لگا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ یہ ایمان کی انتہا تھی۔ پھر آتا ہے جہاد کا باب۔ جہاد صرف تلوار سے لڑنا نہیں تھا، بلکہ یہ حق کی خاطر ہر قسم کی قربانی دینا تھا۔ صحابہ کرام نے اپنی جانوں، مالوں، عزتوں، سب کچھ اس راستے میں لگا دیا۔ وہ بے گھر ہوئے، مارے گئے، پیٹ بھوکے رہے، لیکن ان کے ایمان میں ذرہ برابر کمی نہیں آئی۔ بدری کے میدان میں ان کی شجاعت، احد میں ان کی ثابت قدمی، خندق میں ان کی عقل مندی، تمام واقعات ان کے جہاد کے سنہرے صفحات ہیں جو آج بھی ہمیں حیران کرتے ہیں۔ سوچو، سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی قربانی کا منظر، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کا کرب، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا جہاد کا جذبہ، یہ سب واقعات کتنی بڑی قربانیوں کی داستان سنا رہے ہیں۔ یہ صرف کہانیاں نہیں،
یہ انسانیت کی سب سے عظیم مثال ہے۔ اور پھر زندگی کے گوشے۔ یہ باب کچھ خاص نہیں ہے، بلکہ یہ ان کی معمولی زندگی کی جھلک دیتا ہے۔ ان کی سادگی، ان کی خدمت خلق، ان کی اخلاقیات، یہ سب آج ہم سب کے لیے سبق آموز ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی سادگی میں گزاری، فقر میں گزاری، لیکن ان کے دلوں میں امید اور ایمان کا سورج ہر وقت چمکتا رہا۔ وہ اپنے مقامات پر مضبوطی اور اعتماد کے ساتھ کھڑے رہے۔ یہ صحابہ کرام کی زندگی کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے جس میں انہوں نے اپنا سب کچھ لگا کر اسلام کی خدمت کی۔ آج ہم ان سے کتنا کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان اور جہاد کی راہ کٹھن ہو سکتی ہے، لیکن اس راہ پر چلنے والے کامیاب ہیں۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ قربانی اور خدمت کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ یہ کہانی صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کو سمجھنے اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے کے لیے ہے۔ آئے ہم صحابہ کرام کے ایمان اور جہاد سے متاثر ہو کر اپنی زندگی میں اچھے انسان بننے کی کوشش کریں۔ آئے ہم اپنی زندگی کو ان کے مثال کے طور پر مضبوط اور امید سے بھرپور بنائیں۔ ان کی زندگی ہمارے لیے ہدایت اور روشنی کا سلسلہ ہے۔ اس لیے آئے ہم تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو یاد کریں اور ان سے دعائیں مانگیں کہ ہمیں بھی ان کی طرح ایمان اور جہاد کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں سب کو صحیح راستے پر چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ یار، تمہیں یاد ہے ہم صحابہ کرام ایمان، جد و جہد اور زندگی کے گوشے کی بات کر رہے تھے۔ یہ کتاب کتنی زبردست تھی نا! آخر تک پہنچتے پہنچتے ایسا لگا جیسے ہم خود ان عظیم لوگوں کے ساتھ ان کے سفر میں شریک ہو گئے ہیں۔ اور اب جب ہم اختتام کے قریب پہنچ رہے ہیں تو سوچ رہا تھا کہ اس کا انجام کس قدر شاندار اور تاثر انگیز تھا۔ یہ کتاب نے ہمیں صحابہ کرام کی زندگیوں کی ایک ایسی تصویر پیش کی ہے جو ہمیں کتابوں اور داستانیں پڑھنے سے پہلے کبھی نظر نہیں آئی تھی۔ ہر صفحہ ہمیں ان کی قربانیوں، ان کی وفاداری، ان کے ایمان کی گہرائی سے روشناس کراتا گیا۔ اور جب ہم آخری ابواب میں پہنچتے ہیں تو ایک ایسا احساس ہوتا ہے جیسے ایک لامتناہی سفر ختم ہو رہا ہو، لیکن اس سفر نے ایک ایسا وارثہ چھوڑا ہے جو آج تک زندہ ہے۔ یاد ہے کتاب میں کس طرح آخری صحابہ کی وفات کا ذکر تھا۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جو ہمیں ان کی زندگیوں کی نازک اور مہذب تاریخی اہمیت کا اندازہ دلاتا ہے۔ یہ ایک ایسا خاتمہ نہیں تھا جس میں غم اور مایوسی ہی ہو، بلکہ اس میں ایک اعتماد اور امید بھی موجود تھی، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگیوں میں ایسا کام کیا تھا جس کی اثر آج تک دنیا میں دکھائی دیتا ہے۔ کتاب میں ان کے بعد آنے والی نسلوں پر بھی روشنی ڈالی گئی تھی۔ وہ کس طرح صحابہ کرام کے تعلیمات کو آگے بڑھاتے رہے، کس طرح ان کی جد و جہد کو یاد رکھتے رہے، اور کس طرح ان کی زندگیوں سے اپنی زندگیوں کو نورانی بناتے رہے۔ یہ انتقال صرف ایک انسان کی موت نہیں تھی، بلکہ ایک فصل کا اختتام تھا جس نے ایک نیا عصر پیدا کیا۔ اس کتاب کے ختم ہونے کے بعد ہم صحابہ کرام کے بارے میں زیادہ جاننے کی طرف محسوس کرنے لگتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ ہمیں اب ان کی زندگیوں کے بارے میں مزید گہرائی میں جاننے کی ضرورت ہے۔ ہمیں مزید تحقیق کرنی چاہیے، ان کی زندگیوں سے متعلق کتابیں پڑھنی چاہیے، اور ان کی قربانیوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ اس کتاب نے ہمیں صرف تاریخی حقائق ہی نہیں دیے، بلکہ اس نے ہمیں انسانیت کا سبق بھی سکھایا ہے۔ اس نے ہمیں سکھایا ہے کہ ایمان اور جذبات کے ساتھ کس طرح زندگی گزارنی چاہیے، اور کس طرح مناسب وقت پر قربانیاں دینی چاہیے۔
یہ ایسی زندگیوں کا احساس دلاتا ہے جو ہمیں آج بھی مفید اور قابل تقلید ہیں۔ میں سوچ رہا تھا کہ یہ کتاب کتنی مکمل ہے۔ اس نے صحابہ کرام کی زندگیوں کے ہر گوشے پر روشنی ڈالی ہے۔ ان کی ابتدائی زندگیوں سے لے کر ان کے آخری لمحات تک سب کچھ اس کتاب میں موجود ہے، اور یہ سب کچھ ایسے طرز میں بیان کیا گیا ہے جو ہماری دلچسپی کو برقرار رکھتا ہے۔ لیکن یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک کتاب ہے۔ اس میں سارا کچھ نہیں ہو سکتا، اس لیے ہمیں اپنی جانب سے بھی ان کی زندگیوں کے بارے میں زیادہ جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان کی زندگیوں کے واقعات کو مطالعہ کرنا، ان کی تعلیمات کو سمجھنا اور ان کی زندگیوں سے سبق سیکھنا بہت ضروری ہے۔ ختم ہونے پر ہمیں ایک ایسا احساس ہوتا ہے جیسے ہم ایک سفر سے واپس آئے ہیں، ایک ایسا سفر جس نے ہمیں نئی معلومات دی ہیں، نئے نظریے دیے ہیں اور ہماری سوچ کو تبدیل کرنے میں مدد کی ہے۔ اور یہی اس کتاب کی اصل اہمیت ہے۔ یہ ہمیں اپنی زندگیوں میں اچھے انسان بننے کی تحریک دیتی ہے۔ تو یار، تمہاری کیا رائے ہے؟ تمہیں کتاب کیسا لگا اور تمہیں سب سے زیادہ کیا پسند آیا؟ ہم اس پر بھی بات کر سکتے ہیں۔ ارے دوستو، آج میں تمہارے ساتھ ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ایسا موضوع جو ہمیں ہمیشہ حیران کرتا رہتا ہے، ہمیں اپنی زندگیوں میں بہت کچھ سکھاتا ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان کی زندگیاں، ان کا ایمان، ان کی جد و جہد، ان کے کردار، یہ سب کچھ آج کے مسلمانوں کے لیے ایک عظیم درس ہے۔ سوچو، ایک ایسا زمانہ جب اسلام ایک نئی شمع کی طرح روشن ہوا، ایک ایسا زمانہ جب مخالفت کی آندھیاں چل رہی تھیں، اور پھر بھی ان چند لوگوں نے، جن کو ہم صحابہ کرام کہتے ہیں، کس طرح اپنی جانوں کا نذران پیش کر کے اس دین کی حفاظت کی، اس کی اشاعت کی۔ یہ کوئی عام لوگ نہیں تھے، یہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو قریب سے دیکھا تھا، ان کی تعلیمات کو اپنا کر عملی زندگی میں ڈالا تھا۔ ان کی زندگیاں ایک کھلی کتاب کی طرح ہیں، ہر صفحہ ایک الگ سبق سکھاتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، پہلے خلیفہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ہر قسم کے مشکلات کا سامنا کر کے اسلام کی حفاظت کی، جس نے اپنی تمام دولت اور عزت کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیا۔ انہوں نے صرف یہی نہیں کیا بلکہ کئی بار اپنی جان بھی خطرے میں ڈالی۔ یہ ایمان اور قربانی کا ایک عظیم نمونہ ہے۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جو اپنے انصاف اور عادلانہ فیصلوں کے لیے مشہور تھے، وہ ایک بہت ہی طاقتور شخصیت تھے لیکن بے حد متواضع۔ ان کی زندگی میں عدل و انصاف کا ایک ایسا خوبصورت نقشہ کھینچا گیا ہے جس پر آج بھی ہم سب کو عمل کرنا چاہیے۔ ان کی زندگی ایک بات چیت کے انداز میں ہم سب کے لیے سبق آموز ہے۔ اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ، جو اپنے مال و دولت میں سے بے دریغ خیر اور صدقہ کرتے تھے، انہوں نے قرآن مجید کی پہلی مرتبہ تحریری شکل میں جمع کروائی۔ ان کی سخاوت اور رحمت آج بھی ہم سب کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، جو اپنی دانش، علم اور شجاعت کے لیے مشہور تھے، انہوں نے اسلام کی حفاظت کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ ان کی زندگی ایک بہادر اور دانش مند مسلمان کی مثال ہے۔ یہ تو چند نام ہیں، ہزاروں ایسے صحابہ کرام تھے جنہوں نے اپنی جانوں کا نذران دے کر، اپنی دولت اور اپنی عزت قربان کر کے اسلام کی خدمت کی۔ انہوں نے مشکلات کا سامنا بے خوفی سے کیا اور ہر مرحلے پر اللہ پر اعتماد رکھا۔
अब आते हैं इस बात पर कि सहाबा किराम की जिंदगियां आज के मुसलमानों के लिए क्या सिखाती हैं। सबसे पहले तो ये कि ईमान का क्या मतलब है। उनकी जिंदगियों से हमें ये सबक मिलता है कि ईमान सिर्फ ज़बान से कहना नहीं बल्कि दिल से मानना और इस पर अमल करना है। उन्होंने अपनी बातों को अपने अमाल से साबित किया। आज के दौर में हमें अपने ईमान को कवी करना है और इस पर अमल करना है। दूसरा सबक है जिद्दोजहद का। सहाबा किराम ने हर मुश्किल का सामना बहादुरी और सब्र से किया। आज के दौर में हम भी बहुत सी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। सहाबा किराम की जिंदगियों से हमें सबक मिलता है कि हमें अपनी मुश्किलात का सामना बेखौफी और सब्र से करना चाहिए और अल्लाह ताला पर भरोसा रखना चाहिए। तीसरा सबक है इखलाक का। सहाबा किराम अपने इखलाक की वजह से मशहूर थे। उनका हस्ने सुलूक, उनकी मुतवाज़ियाना तबीयत, उनका एहसान, ये सब आज के मुसलमानों के लिए एक मिसाल है। हमें भी अपने इखलाक को संवारना है और अपनी ज़िंदगी में हस्ने सुलूक को अपनाना है। चौथा सबक है कुर्बानी का। सहाबा किराम ने अपनी जानों की कुर्बानी दी, अपनी दौलत की कुर्बानी दी, अपनी इज्जत की कुर्बानी दी, मगर अपने ईमान से कभी पीछे नहीं हटे। आज के दौर में हमें भी अपने ईमान के लिए कुर्बानियां देना होगी। खुलासा ये कि सहाबा किराम की जिंदगियां एक ऐसी रोशन मिसाल है जो आज भी हम सब के लिए हिदायत का काम करती। उनकी जिंदगियों से सबक सीखकर हम अपनी जिंदगियों को ज्यादा मुफीद और मुनवी बना सकते हैं। आइए हम सब मिलकर उनकी जिंदगियों से इस्लामी अक़दार सीखें और उन पर अमल करें। इंशाअल्लाह। खुदा हाफिज। अल्लाह हम सबको बरकत दे। आज की कहानी यही थी।